everybody. Welcome to fourth episode of my show Informal Conversation with नया मुफ्ती ज़ुहेब. और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत स्ट्रगल की है. Initially she got married and then she had the family issues. वो तो आपको पता है सबके साथ ही होते हैं. That is random. But unfortunately she met with an accident and she broke her leg, due to which she she experienced lot of problems. And after that, again unfortunately she discovered that she is suffering from a disease, that is cancer. And then she fought with that disease, and finally mashallah she has recovered and she is sitting with us healthy and fine. तो आज हम मिस नाइला से सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में लाइफ को गुजारा, कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलात अपनी लाइफ के अंदर फेस की और कैसे उन्होंने उसको बहुत सक्सेसफुली डील किया, एंड हाउ स्ट्रांगली शी met with all the challenges of life. So now let's start our session with Miss Naila. Hello Miss Naila. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू थैंक यू for taking a precious time out for us, for the audience, and you also agreed to share your story with us. So thank you very much for being here with us. बहुत बहुत शुक्रिया मिस नेहाब आपका भी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपनी लाइफ की मुश्किलात को शेयर करने के लिए और अपने जज्बात बताने के लिए. जी स्टार्ट करते हैं कि आप अपने बारे में हमें बताएं कि कब आपकी शादी हुई और शादी के बाद आपकी किस तरह की लाइफ गुजरी. बस शादी के बाद जो डोमेस्टिक वुमेन्स की मसरूफियात होती हैं जी, वही मेरी मसरूफियात भी थी. घर का काम, ससुराल में रहती थी मैं, तो बस उधर ही सारा कुछ इसी तरह ही चल रहा था. अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि किस तरह से आपको पता चला कैंसर का और देन आपकी क्या स्ट्रगल रही थ्रू आउट. कि बस एक इंसिडेंट मुझसे पहले हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई. फिर उसमें मैंने सरवाइव किया. काफ़ी मुश्किलात आई क्योंकि मेरे मैंने शफा इंटरनेशनल से अपना इलाज करवाया था जो कि उन्होंने सही नहीं किया था. मेरी प्रेगनेंसी है वो फ्रैक्चर सही नहीं हुई थी, उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिया था मुझे. तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने CMH में गए, उधर से फिर चेक वगैरह कराया तो उन्होंने कहा कि फ्रैक्चर आपका जो है वो मतलब उसी तरह ही है बल्कि ख़राब हो गया है. तो फिर उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, फिर मेरी लेग में उन्होंने रॉड डाली और फिर मैं चलने के काबिल हुई. और उसके बाद फिर ये कुछ अर्सा पहले जैसे कि 1918 में मुझे अचानक से मुझे कुछ अपनी लेग पे फील हुआ जैसे कोई गुठली सी बन गई है. तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई स्वेलिंग है या कुछ इस तरह जैसे कि घर की औरतें करती हैं, लापरवाही, केयरलेस होती हैं. मैंने भी वही काम किया. मैंने कहा कि ये शायद इसी तरह ही है, लेकिन फिर मैंने कहा मैं चेक करवा लेती हूँ. मैंने चेक करवाया जाके, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये स्वेलिंग है या कोई गदूद बन गया है, तो ये ठीक हो जाएगा, आप एंटीबायोटिक्स लें, मेडिसिन लें. मैंने काफ़ी मेडिसिन, काफ़ी दिन ये करते करते मेरा तकरीबन 1 मंथ ज़ाया हो गया इसमें. तो उसके बाद फिर मैं PF हॉस्पिटल गई. उनकी जो बड़ी डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको रिमूव करवा लें. तो मैंने कहा चलो ठीक है आप रिमूव कर दें. उन्होंने जब रिमूव किया तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मतलब आम सी चीज़ नहीं लग रही, या मुझे लग रहा है कि जैसे कि कोई कैंसर की तरफ या ट्यूमर की तरफ इसका
ہے. تو ادھر سے پھر مجھے جب انہوں نے یہ رپورٹ دی تو ظاہر ہے ہم یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے. لیکن جس وقت پھر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بایوپسی کروائیں, پھر ہم ادھر سے ہماری پریشانی شروع ہو گئی. پھر کافی ہمارے ٹیسٹ وغیرہ میرے ہوئے, کافی ہم لوگوں نے بہت دھکے کھائے. نہیں نہیں, میں بالکل سوری سمجھ سکتی ہوں, یہ سوری بہت ایک سوری سوری ایموشنل ٹاپک ہے. آپ نے اتنی مشکلات اپنی لائف میں گزاری ہیں ڈیو ٹو دس. پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا, پھر آپ کو یہ بیماری ہو گئی جو کہ بہت ہی ٹیربل ڈیزیز ہے. میں ٹوٹل سمجھ سکتی ہوں آپ کے ایموشنس. آپ بالکل اپنے ایموشنس ہائڈ نہ کریں. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کا علاج اسٹارٹ ہوا؟ جی, پھر میرے کافی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے جس پہ کافی پیسہ بھی خرچ ہوا, جو کہ ہم زیادہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. وہ مشکل ہے, مطلب ظاہر ہے اس میں یہ ایسی ڈیزیز ہے تو اس کی میڈیسنز بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. بالکل. نہیں نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بالکل اپنے ایموشنز ہائڈ نہ کریں. ہم ٹوٹلی سمجھ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ بہت ایک ڈیفیکلٹ فیز تھا آپ کی لائف کا. پھر آپ نے کیسے مینیج کیا فائنینشیلی اس چیز کو؟ بس وہ جو عام طور پہ گھروں میں تھوڑی بہت بچت کی ہوتی ہے انسان نے, وہ تو میرا ٹیسٹوں پہ لگ گئے. اس کے بعد پھر میرے بھائی نے میری مدد کی. جی. پھر ہم لوگ شفا خانہ میں گئے. جی جی. وہاں پہ میرا علاج ہوا. جی جی. آپ سنبھالیں اپنے آپ کو. اب آپ بالکل ٹھیک ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بالکل ٹھیک ہے. یو شکر ہے شوڈ بی اللہ کا. ہیپی. جو ٹائم تھا وہ گزر گیا. جی, شکر ہے اللہ کا, بہت کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اس مشکل آزمائش سے اچھے طریقے سے نکالا. جی. اور اس وقت میں ماشاء اللہ ٹھیک ہوں, سروائیو کر گئی ہوں. جی. اور اب میں اپنے گھر کا کام بھی خود کرتی ہوں. ماشاء اللہ, ویری اور نائس. میرا بچہ ہے, جی. جس وقت میں بیمار ہوئی اس وقت اس کے فائنل ایگزام چل رہے تھے, تو اس وجہ سے بھی میں کافی مطلب پریشان تھی, ٹینشن میں تھی جی. کہ اس کا کیا ہوگا. میرا ایک ہی بیٹا ہے جی ماشاءاللہ سے. جی جی. ماشاء اللہ. تو پھر بس علاج ہوتا رہا میرا, اور کافی پریشانی دیکھی میری. ہم لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں, علاج میرا لاہور میں ہو رہا تھا. جی. میری چھوٹی سسٹر وہاں پہ ہوتی ہیں, جی. انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. ان کے ہسبینڈ نے بھی, انہوں نے بھی, میرے ہسبینڈ نے میری بہت ہیلپ کی. جی. کیونکہ ہر مہینے ہمیں 20 ڈیز کے بعد ہمیں لاہور آنا پڑتا تھا. جی. جی. میری کیمو ہوتی تھی, تو اس میں کافی ان کا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا. میرے بیٹے کی ایجوکیشن پہ اثر پڑا اس کا بہت زیادہ, پر بہت پریشانیاں ہم نے سہ کے تو ماشاء اللہ اب میں ٹھیک ہوں اور اچھی زندگی گزار رہی ہوں. دیکھیں, آپ نے اتنی بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. آپ کے ایموشنز, آپ کے آنسو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنی مشکل رہا آپ کے لیے یہ جرنی, اور جی فائنلی آپ اس مشکل سے باہر نکل آئی ہیں. کنگریچولیشن ٹو جی, یو, اللہ کا بہت کرم ٹو ہے, یور فیملی. اللہ کا بہت شکر ہے. دیکھیں, لوگوں کی سپورٹ کا کیا رول تھا اس کے اندر. جیسے کہ آپ نے بتایا آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, آپ کی سسٹر نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, آپ کے جی, بھائی نے کیا. سو واٹ میرے از. سب مطلب میرے بھائی بھابھی, 2 بھائی 2 بھابھیاں, جی. اور دوسرے جو بھائی ہیں انہوں نے, اور خاص طور پہ میری چھوٹی سسٹر نے, ان کے ہسبینڈ نے, اور مطلب ان کی فیملی نے پوری نے, کیونکہ زیادہ میں ڈیپینڈ ان پہ ہی کر رہی تھی. کیونکہ جی. لاہور میں میرا جانا ہوتا تھا, تو اسلام آباد میں جس وقت میں ہوتی تھی تو میرے بھائی, میری بھابھی,
وہ مجھے سنبھالتے تھے. جی میں ان کے پاس جا کے رہتی تھی کیونکہ گھر میں مجھے دیکھنے والا میرا بچہ چھوٹا تھا. میرے جی ہسبینڈ اس کو دیکھتے تھے. گھر بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ظاہری سی بات ہے, گھر میں تو عورت نہ ہو تو آپ سمجھ بالکل. سکتی ہیں کہ گھر کا کیا حالات ہوتے ہیں. جی انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت جو سا وہ دیکھا کیونکہ نہ گھر میں کوئی کھانے پکانے والا تھا, تو ان کو بھی بڑی مشکل پیش آئی. لیکن انہوں نے بھی بڑی بہادری کے ساتھ اس چیز کو کنوینس مطلب کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ اس آزمائش سے اچھے طریقے سے نکل آئے ہیں. مس نائلہ کائنڈلی آپ تھوڑا سا مائک اپنے پاس کیجیے گا. جی ہاں بہت جی, شکریہ, اب آ بہت رہی شکریہ. ہے. جی جی بالکل, بہت شکریہ. اچھا مس نائلہ, آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ اس فیز سے گزر رہی تھیں تو آپ کی موٹیویشن کیا تھی؟ یوزلی لوگ ہمت ہار جاتے ہیں بیکاز اتنا مطلب آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, کیمو کی تکلیف ہے, پھر آپ نے جیسے بتایا آپ کے بیٹے کی پڑھائی بھی سفر کر رہی تھی, ہسبینڈ بھی ایکولی سفر کر رہے تھے, تو آپ کے ذہن میں کیا موٹیویشن تھی جس نے آپ کو کہا کہ نہیں یو کین ڈو اٹ؟ کیا کیا سوچتی میں تھیں آپ؟ میں بس یہی سوچتی تھی کہ مجھے ہمت نہیں ہارنی. مجھے اپنے بیٹے کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے بہن بھائی جو اتنی چاہت سے اور اتنی امید سے چاہتے تھے کہ میں بچ جاؤں, جی اور وہ دعائیں میرے لیے کرتے تھے اور منتیں مانتے تھے, تو میں ان کو دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ مجھے جینا چاہیے. یہ اٹس آل اباؤٹ ول پاور. آپ کو پتہ ہے کہ ول جی پاور آپ کو 80% ٹھیک کر دیتی ہے. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے ٹھیک ہونا ہے, جو کہ آپ نے کیا, آپ نے سوچا اپنی سپورٹ سے, اپنی فیملی کی سپورٹ سے. جی بالکل. میں ان سب کا بھی شکریہ, سب سے پہلے تو میں اپنے خدا کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اپنے اللہ کا کرم ہے میرا کہ اس نے مجھے اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ اور اتنا صبر دیا. اس کے بعد میرے بہن بھائیوں نے مجھے اس چیز میں بہت سپورٹ کیا, میری مطلب اس ہمت کو بندھاتے رہے اور مجھے ٹوٹنے نہیں دیا. وہ مجھے ہمت دیتے تھے کہ بھئی تم نا امید نہ ہو, تم ٹھیک ہو جاؤ گی, انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی. جی اور بس میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھتی تھی, اپنے گھر کی طرف دیکھتی تھی, اپنے ہسبینڈ کو دیکھتی تھی, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی کہ وہ اتنی امید سے میری طرف دیکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. جی جی تو مجھے اس سے ہمت ملتی تھی, اور اس پیار کو دیکھتے ہوئے میں چاہتی تھی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں, اور جی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کامیاب کیا. جی بالکل, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب آپ ٹھیک ہیں, ہیلدی ہیں. جی تو اب آپ ابھی بھی آپ وزٹ کرتی ہیں ڈاکٹر کو کہ اب آپ وزٹ جی نہیں ہاں, کرتی؟ مجھے اصل میں جس وقت میری کیمو ہو رہی تھی تو اس میں میرے کیمو کی وجہ سے کافی سائیڈ افیکٹس ہوئے, جس سے میرے ہارٹ ویک ہو گیا, میری او کڈنیز ویک ہو گئیں. تو ابھی میرا فالو اپ چلتا ہے, 5 ایئرس تک میرا فالو اپ ہونا ہے. اللہ اور کرے. ابھی میرا ہارٹ کا اور کڈنی کا جو ٹریٹمنٹ ہے جی شوکت خانم سے, وہ بھی ہو رہا ہے. اچھا ابھی میں اچھا میڈیسن لے رہی ہوں, اور ابھی کافی عرصہ میں نے میڈیسن لینی ہے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی آپ چھوڑ نہیں سکتی میڈیسن. پھر تو وہی ہے نا, فائٹ ابھی اینڈ نہیں ہوئی. کیمو نے آپ کی کڈنی, آپ کے ہارٹ کے اوپر اثر ڈالا, مطلب ابھی بھی آپ اس چیز سے سفر کر رہی ہیں. جی بالکل کر رہی ہوں, لیکن یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا, جو ایک سٹیج آ گئی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میں اب نہیں بچوں گی, لیکن اللہ نے وہ ٹائم بھی میرا گزار دیا جی اور مجھے اس آزمائش سے سرخرو کر کے نکال لیا. اور میں اپنے جیسی بہت ساری عورتوں کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمت نہ ہارے, اور کبھی بھی
اپنے اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حالات نہیں بھی ہیں کہ آپ علاج کروا سکو، آپ کے مطلب جس طرح کے بھی، لیکن خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کے لیے پیدا کر دیتا ہے جس سے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح وسیلے بنائے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم اتنی مشکل سے گزر رہے ہیں. تو اللہ نے اس طرح کے وسیلے بنائے کہ دور دور تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ میں مطلب کہ یہ علاج کا جو سا ٹریٹمنٹ کا ہم لوگوں نے جمع کروانے ہیں پیسے، تو یہ کدھر سے آئیں گے. میں سوچتی تھی کہ کدھر سے آئیں گے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وسیلے پیدا کر دیے کہ میرا ٹریٹمنٹ ہوتا گیا. حالانکہ شوکت خانہ میں ہم لوگوں نے کافی ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی ہمیں فری ٹریٹمنٹ دیا جائے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بالکل بھی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی. انہوں نے کہا اگر آپ علاج کروانا چاہتے ہو تو آپ کو 20 سے 25 لاکھ روپے کا انتظام کرنا پڑے گا. تو جو کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم لوگوں کے پاس تو اتنا تھا نہیں. اس کے باوجود شروع کے جو جتنے بھی ٹیسٹ وغیرہ ہوئے وہ تو ہم لوگوں نے افورڈ کر لیے جو کہ ہم نے بچت کی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر جو ہاسپٹل کا سٹارٹ کا تھا وہ میرے بھائی نے مطلب جمع کروانے تھے جو پیسے 6 لاکھ روپے انہوں نے جمع کروا دیا. پھر اس کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ یہ تو ظاہری سی بات ہے سٹارٹ کا مرحلہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی ہمارے لیے آسان کیا اور ہمارے لیے وسیلے اس طرح کے پیدا کیے کہ ہم اس مشکل سے نکل ہی آئے. اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. جی بالکل. تھینک یو. تھینک یو. بہت شکریہ مس نائلہ، آپ نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا. اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس میں بلا کے میری باتیں سنی اور مجھے برداشت کیا. نہیں اٹس این آنر سیریسلی. آپ جیسی عورت جس نے اتنا کچھ سہا اینڈ شی از سٹنگ، شی از اسٹرانگ، دیٹ از گریٹ. تھینک یو فار بینگ ہیئر، فار گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اینڈ کے اوپر عورتوں سے کچھ آپ؟ جی میں نے آپ سے جس طرح پہلے کہا کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اس لیے ہمت نہیں ہارنا چاہیے، امید نہیں چھوڑنی چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مس نائلہ فار بینگ ود اس، فار گیونگ اس یور ٹائم اینڈ شیئرنگ دس سچ اے ڈیفیکلٹ اینڈ ایموشنل اسٹوری ود آل آف اس. تھینک یو فار بینگ ہیئر.